न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत डरावनी कहानियां लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी इब्रार शेयर कर रहे हैं फैसलाबाद से। इब्रार कहते हैं कि आज आपके साथ अपनी जिंदगी में पेश आने वाली कुछ मुख्तलिफ किस्से शेयर करना चाहता हूँ, जिन्नात से रिलेटेड, भूत प्रेत से रिलेटेड। आज से 10 साल पहले की बात है। सख्त गर्मी का मौसम था। मैं अपने काम से वापस आ रहा था। मैं मार्केट में जॉब किया करता था एक कॉस्मेटिक शॉप पर। तो वहां से छुट्टी हुई तो मैं निकला। कुछ दोस्त मुझे रास्ते में मिल गए, उनके साथ मार्केट में बैठा रहा। गर्मी बहुत ज्यादा थी, घर लेट ही जाते थे। तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हो गया। मैं वहां से पैदल ही अपने घर की तरफ निकल पड़ा। मौसम अच्छा था, हवा भी ठंडी चल रही थी, तो मैंने सोचा आज पैदल ही घर चला जाता हूँ। वैसे भी मुझे खाने के बाद वॉक करने की आदत थी। अब मैं पैदल चलता हुआ आ रहा था। जिस रास्ते से मैं गुजर रहा था, उस रास्ते में एक 200 साल पुराना बरगद का पेड़ आता था। वो बरगद का पेड़ देखने में ही बहुत ज्यादा पुरस्कार और भयानक सा लगता था। उसकी इतनी लंबी लंबी शाखें थी, दूर से ऐसा लगता था कि जिस तरह से कोई भूत है जिसके इतने लंबे बाल हैं और वो लहरा रहे हैं। जैसे मैं इस बरगद के पेड़ के पास से गुजरने लगा, मुझे ऐसी आवाज आई जिस तरह से कोई बूढ़ा शख्स है और वो कुछ बोल रहा है। बकायदा मुझे किसी बूढ़े आदमी के बोलने की आवाज आई। मैंने थोड़ा सा आगे होकर देखा तो बरगद के पेड़ के करीब मुझे कोई बैठा हुआ नजर आया। उसने काले रंग की चादर ली हुई थी, सर के ऊपर जैसे घूंघट लिया होता है, और वो दरख्त के नीचे बैठा हुआ था और अजीबो गरीब जुबान बोल रहा था। मैंने उसे कहा कि अब बुजुर्गों आप कौन है? बुलाने की कोशिश की कि कहीं कोई परदेसी ना हो, कोई मजबूर ना हो। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो जोर जोर से जिस तरह से सर हिलाने लगा, ये चीज देखकर मुझे बहुत ज्यादा ताज्जुब हुआ। मैं थोड़ा सा पीछे हटा। जैसे मैं पीछे हटा, अभी मुझे 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, मैंने दोबारा जब वहां पर देखा तो जो भी आदमी था वो गायब हो चुका था। मुझे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये मुमकिन कैसे है। मैं बहुत ज्यादा डर गया। उसके बाद तेजी से वहां से निकला और अपने घर आ गया। घर आकर ये बात मैंने अपने घर वालों से भी शेयर की। अब्बू ने कहा कि वो बरगद का पेड़ बहुत कदीम और पुराना है, उसके ऊपर भूत प्रेत और बदरूहें रहती हैं, उस दरख्त के पास से रात के वक्त मत गुजरा करो। मैंने उन्हें कहा कि पता नहीं आप कौन से जमाने की बातें करते हैं, इस तरह से जिन्नात अपना आप जाहिर नहीं करते। अब्बू ने कहा कि जो कुछ तुम्हें कहना था कह दिया है, अब उस तरफ से मत गुजरना। मैंने उन्हें कहा जी अच्छा ठीक है, क्योंकि मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता था कि जिन्नात इस तरह से अपना आप जाहिर कर सकते हैं। इसी तरह से मैं फिर से काम पर रूटीन से जाता था। जब मुझे कभी पैदल आना होता था तो वो रास्ता लेना होता था, क्योंकि उस तरह से घर नजदीक मिलता था। अदरवाइज मैं कभी कभार अपने मोटरसाइकिल पर चला जाया करता था। वहां पर मोटरसाइकिल खड़ी करने का जो स्टैंड था वो बहुत दूर था, इसलिए मैं मोटरसाइकिल को अवॉइड ही करता था। कभी साइकिल पर चला जाता था और ज्यादातर पैदल चला जाया करता था। इस बात को, वो जो मैंने वहां पर कोई बूढ़ा शख्स देखा था उसको गायब हुए हुए, वो इस बात को 15-20 दिन गुजर गए, मेरे जहन से भी ये बात उतर गई। एक रात की बात है, मैं काम से निकला, स्टॉक आना था, वो रुकवाते रुकवाते देर होगी, 1 बज गया। मुझे उस्ताद ने छुट्टी दी और मैं घर आने लगा। तो मैंने सोचा चलो आज उस रास्ते से चलते हैं। मैं इस रास्ते से जैसे ही आ रहा था, मैंने उसी बरगद के पेड़ के पास बेतहाशा औरतें, बच्चे और लोग देखे। वो उस दरख्त के आसपास खड़े थे जैसे कोई जश्न हो रहा है। ढोल बजा रहे थे, बड़े तैयार हुए हुए थे। मैंने कहा कि इस तरफ तो कोई मोहल्ला नहीं है, कोई आबादी नहीं है, ये इस इतने पुराने दरख्त के पास भला कौन हो सकता है? अब मेरा रास्ता भी वही था, मैंने वहीं से गुजरना था। वो बहुत ज्यादा शोर मचा रहे थे, अजीबो गरीब तरह से, जैसे वो डांस कर रहे थे, ढोल बजा रहे थे। मैं बहुत ज्यादा डर गया कि ये क्या चीजें हैं। जब मैं उनके करीब जाने लगा तो उनके चेहरे देखकर मेरी तो जान ही निकल गई। वो इतने डरावने थे,
وہ جتنے بھی لوگ تھے وہاں پر، کیا مرد کیا بچے کیا عورتیں، ان کے ناک والی جگہوں پر سوراخ تھے اور آنکھوں والی جگہ پر گول گڑھے تھے، ان میں کوئی آئی بال نہیں تھا، کوئی آنکھ نہیں تھی۔ ناک والی جگہ پر بھی سوراخ تھا اور آنکھوں والی جگہ پر بھی سوراخ تھے، صرف ہونٹ اور زبان بہت لمبی تھی۔ زمین کے اوپر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا، جو اس سٹائل میں بیٹھا تھا جس طرح سے وہ رینگ رہا ہے۔ یہ وہی بوڑھا تھا جس کو میں نے اس دن دیکھا۔ ان سب کو دیکھ کر ایک دم سے میری چیخ نکلی اور میں پیچھے ہٹا اور میں گر گیا۔ ایک دم سے وہ جتنے بھی لوگ تھے، تقریباً 25-30 لوگ تھے، وہ بچوں سمیت، وہ سارے اس برگد کے پیڑ کے نیچے گئے اور غائب ہو گئے۔ میں وہاں سے اٹھ کر میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ جو ہی میں نے بھاگنا شروع کیا، 1 منٹ کے بعد ہی، جیسے ابھی میں آگے پہنچا، وہ سڑک ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، پھر سے وہ ڈھول بجنے کی آوازیں آنے لگ گئی۔ میں نے پیچھے دیکھا تو وہ بہت زیادہ تھے، ان کے قد آسمان کو چھو رہے تھے، اور ایسے تھا جس طرح سے وہ کوئی شادی منا رہے ہیں یا کوئی جشن منا رہے ہیں۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا، میں گھر واپس آ گیا۔ میری حالت دیکھ کر میرے ابو امی پریشان ہو گئے۔ ابو نے پہلی بار میں ہی یہ بات کہی تو میں منع کیا تھا کہ اس طرف کی طرف سے مت ہو کر آنا، کیوں تم اس طرف کی طرف سے آئے ہو؟ میں نے انہیں بتایا کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، میں جان بوجھ کے نہیں آیا۔ اس طرف سے گھر نزدیک ہوتا ہے، تو میں نے وہاں پر جنات کا میلہ دیکھا، یا شادی جو بھی تھا، وہ بہت زیادہ تھے۔ ابو نے کہا قسمت تمہیں بار بار بچا رہی ہے، اگر تمہارے پیچھے کوئی جن لگ گیا، کوئی غیر مرئی مخلوق، کوئی بھوت پریت لگ گیا، تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں نے اس راستے سے آنا جانا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سب کچھ نارمل ہو گیا۔ 3-4 دن اور گزر گئے۔ جون کا مہینہ تھا، سخت گرمی تھی، 25 جون کی بات ہے۔ میرے دوست نے مجھے کہا کہ مجھے کچھ سامان چاہیے تو میرے گھر پر پہنچا دو، اس کی سسٹر کی منگنی تھی۔ تو میں ان کے گھر میں سامان وغیرہ دینے چلا گیا۔ شام کا ٹائم تھا، مغرب کا۔ تو میں نے پوچھا کہ گھر تو تم لوگوں کا بہت چھوٹا ہے، تم لوگ فنکشن کہاں پر کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ یہاں پر ہم لوگوں کے علاقے میں ایک اسکول ہے، گورنمنٹ اسکول ہی ہے، وہ خالی ہے، تو گرمیوں کی چھٹیوں میں جب وہ اسکول بند ہوتا ہے تو ہم اس اسکول کو فنکشنز کے لیے لے لیتے ہیں، تو تم نے بھی لازمی آنا ہے۔ شام رات 10 بجے کا ٹائم ان لوگوں نے منگنی کا رکھا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ضرور آؤں گا۔ میں اس کو سامان دے کر واپس آ گیا، گھر گیا، نہا دھو کر تیار ہوا اور ان کے فنکشن میں آ گیا، کیونکہ میرا وہ بہت قریبی دوست تھا۔ میں نے کہا کسی کوئی کام کی ضرورت نہ ہو۔ اب ہم لوگ اسکول میں گئے جہاں پر سارا ارینجمنٹ تھا، لڑکے والے بھی آ گئے، اس کی سسٹر کی منگنی ہوگی۔ فنکشن چلتے چلتے کرتے کراتے 12:30 پونے 1 کا ٹائم ہو گیا۔ اس نے یہ کہا کہ اب یہاں سے جتنا بھی سیٹ اپ ہے یہ کلیئر کرنا ہے، کیونکہ موسم خراب ہے، کہیں بارش نہ آ جائے۔ تو ایسا کرتے ہیں یہاں سے سارا کچھ اٹھا کر فی الحال برآمدے میں اور کچھ اسکول کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ تو سارے کلاس روم بند ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، چوکیدار نے کہا ہے کہ اوپر والے حصے کے 2 کلاس روم کھلے ہیں، تو ایسا کرتے ہیں کچھ چیزیں اٹھا کر اوپر رکھ لیتے ہیں، کچھ برآمدے میں رکھ لیتے ہیں۔ کچھ چیزیں جو تھی ہم لوگوں نے ادھر برآمدے میں کور کر دی، ایک جگہ سے برآمدہ آگے سے خالی تھا۔ کچھ یہ پھول اور جیسے ڈیکوریشن کی لائٹس، یہ سامان تھے، وہ ہم لوگ اٹھا کر اوپر رکھنے کے لیے گئے، کیونکہ ان لوگوں کا گھر اسکول سے تھوڑا دور پڑتا تھا، اتنا کچھ اٹھا کر لے جانا بھی پاسبل نہیں تھا۔ میں اور میرا دوست ارشد، ہم دونوں ہی تھے۔ اب ہم لوگ، ارشد نیچے سے سامان پیک کر رہا تھا، مجھے دے رہا تھا، میں اوپر رکھنے جا رہا تھا۔ میں اوپر رکھنے کے لیے گیا، ایک کلاس روم کھولا، اس میں بہت زیادہ سامان بھرا ہوا تھا۔ اسے میں نے بھی کھلا ہی چھوڑا، میں نے دوسرا کھولا، دوسرے میں نے سامان لا کر رکھنا شروع کر دیا۔ 2 چکروں میں رکھا۔ تیسرے چکر میں جب میں سامان اوپر رکھنے گیا، ابھی میں رکھ کر سامان پیچھے ہٹنے لگا، ایک دم سے سامنے کرسی کے اوپر جیسے کوئی بیٹھا ہوا ہے اور وہ کھڑا ہو گیا۔ میرا ایک دم سے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا کہ یہ کیا ہے۔ باہر سیڑھیوں میں ایک بلب لگا ہوا تھا جس کی روشنی اندر آ رہی تھی کلاس روم میں۔ میں نے دیکھا وہ اتنا ڈراؤنا تھا، اس کا درمیانہ سا قد تھا، پوری آنکھیں جیسے اس کی باہر نکلی ہیں، اتنی بڑی بڑی آنکھیں تھی، اور زبان پیٹ تک آ رہی تھی۔ سر کے اوپر 2 سینگ تھے، بہت زیادہ سیاہ رنگ تھا، اور چہرے کے اوپر بہت زیادہ بال تھے۔ میری ایک دم سے چیخ نکلی اور میں نیچے بھاگا، اور میں نے ارشد کو آوازیں دینا شروع کر دی کہ جلدی سے اوپر، اوپر کچھ ہے۔ وہ بھاگا بھاگا اوپر آیا، ہم لوگوں نے لائٹس لا کر دیکھا، کہیں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میرا یقین کرو، میں نے یہاں پر بھی کسی مخلوق کو دیکھا ہے، یہاں پر کوئی غیر مرئی مخلوق، کوئی جن تھا۔ اس نے کہا کہ جلدی یہاں سے نکلتے ہیں۔ وہ کلاس روم اس نے بند کیا۔ میں ڈرا ہوا تھا، میں پیچھے کھڑا تھا سیڑھیوں میں۔ جیسے وہ دوسرا کلاس روم بند کرنے لگا،
ایک دم سے جیسے دروازہ بند کرنے لگا، پیچھے سے کسی نے دروازہ پکڑ لیا. اس نے کہا کہ یہ دروازہ کوئی چھوڑ نہیں رہا، پیچھے سے کسی نے دروازہ پکڑا. اس نے کہا کون ہے پیچھے؟ جو ہی وہ جھانک کر دیکھنے لگا، اس نے اسی مخلوق کو دیکھا اور اس نے اس کو اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ اڑ کر سامنے دیوار پر جا کر لگا. ہم دونوں کی چیخیں آسمان پر. ہم لوگ بھاگے وہاں سے نیچے، پتہ نہیں کیسے جان بچا کر ہم اس آصف زدہ اسکول سے باہر نکلے. ہم لوگوں کے محلے میں چوکیدار رہتا تھا. بھاگے بھاگے اس کے پاس گئے کہ جا کر اسکول بند کر لو، ہماری ہمت نہیں ہے. ہم نے تو وہاں پر یہ مخلوق دیکھی ہے. چوکیدار پہلے تو بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، ان کو کیسے پتہ چل گیا. پھر اسکول بند کر کے آیا. ہم اس کے گھر پر ہی تھے. اس نے ہمیں آ کر بتایا. ہم نے چوکیدار سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تم نے ہمیں پہلے یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ اس نے یہ کہا کہ یہ بہت زیادہ قدیم اور پرانا اسکول ہے، گورنمنٹ اسکول ہے، آج کا نہیں ہے، 50-60 برس پہلے کا اسکول بنا ہوا ہے. اوپر والی جو بلڈنگ ہے، جو دوسری منزل ہے، وہ 2 کلاس روم اسی سے خالی ہے. ان کو تالا بھی کبھی نہیں لگایا کیونکہ وہاں پر غیر مرئی مخلوقات، جنات کا بستر ہے. اکثر میں نے وہاں پر بھیانک چہرے والے لڑکے اور بچے دیکھے ہیں. وہ ان کلاس روم میں کھیلتے ہیں. ان کلاس روم میں وہ کسی کو جانے نہیں دیتے. میں ان کلاس روم میں اکیلا کبھی بھی نہیں گیا. میں نے بھی ان کو پہلی بار اوپر والے کمروں میں ہی دیکھا تھا. ایک تو ایسی مخلوق ہے جو بیٹھے کرسی پر رہتا ہے، وہ بہت ڈراؤنا ہے. میں نے اسے کہا میں نے بھی اسے دیکھا ہے. میں بہت ڈر گیا. میں گھر واپس آیا، مجھے بڑا سا بخار ہو گیا. حالانکہ برگد کے پیڑ کے پاس میں نے اتنے جنات دیکھے تھے، ان سے مجھے بخار نہیں ہوا، لیکن اس جن کو دیکھنے کے بعد میں بہت بیمار رہا. ابو مجھے لے کر گئے بزرگ کے پاس. انہوں نے دم کیا. انہوں نے یہ کہا کہ بچا کرو کیونکہ تمہارے سامنے یہ مخلوق ظاہر ہو جاتی ہے. تم ان سے ڈرتے نہیں، تم ان پر یقین نہیں کرتے تھے کہ ایسے اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو یہ مخلوقات اپنا آپ دکھا بھی دیتے ہیں. ایسی کسی جگہ سے مت گزرا کرو ورنہ جنات کبھی کبھار نقصان بھی دے دیتے ہیں. پھر انہوں نے مجھے حفاظت کا تعویذ دیا. اپنے اس دوست کی طرف میں جاتا تھا لیکن اس اسکول کی طرف کبھی نہیں گیا اور نہ ہی اس برگد کے پیڑ کی طرف. یہ میری زندگی کے کچھ قصے تھے جنات سے ریلیٹڈ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. بہت شکریہ ابرار آپ کا. بڑھتے ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی رابعہ شیئر کر رہی ہے. رابعہ کہتی ہے ہم لوگ کوٹ مومن کے رہنے والے ہیں. آج سے 5 سال پرانی بات ہے. ہم لوگوں کا جو گھر ہے، ہم لوگوں کے گھر میں ایک بہت بڑا جامن کا درخت لگا ہوا ہے. گرمی کے موسم میں ہم لوگ اس کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں. ہم لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا، میری امی، میرے ابو، میرے دونوں بھائی، یہ لوگ شادی میں گئے ہوئے تھے. میں اور میری بڑی بہن ہم لوگ گھر میں اکیلی تھی. میں جا کر اس درخت کے نیچے سو گئی اور میری بہن کہیں جا کر اندر کمرے میں سو گئی. ہم لوگ ایسے سوئی کہ نہ اس کی آنکھ کھلی نہ میری آنکھ کھلی. میری آنکھ کھلی اس طرح سے کہ میرے منہ کے اوپر جس طرح سے کوئی گیلی سی چیز لگ رہی ہے. ایک دم سے میری آنکھ کھلی تو جو منظر میں نے دیکھا وہ جان لیوا تھا. میں کیا دیکھتی ہوں، اس جامن کے درخت کے اوپر سے کوئی مخلوق نیچے جھکی ہوئی ہے. آدھے سے زیادہ جسم اس کا نیچے تھا. عورت تھی، بہت زیادہ بھیانک چہرے والی. سر کے اوپر اس کے بہت زیادہ خوفناک قسم کے بال تھے جیسے کانٹے ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ ڈراؤنی آنکھیں تھی، بالکل سفید کلر کی. اس کی اتنی لمبی زبان تھی اور وہ زبان باقاعدہ وہ میرے چہرے کے اوپر جیسے زبان لگا رہی تھی. اس کو اس طرح سے اپنے اوپر جھکا دیکھ کر اتنا اس کا کالا رنگ تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں یہ دیکھ کیا رہی ہوں. میری ایک دم سے چیخ نکلی اور میں نے فوراً سے کروٹ لی. میں چارپائی سے نیچے گر گئی. جو ہی میں چارپائی سے نیچے گری، وہ جیسے بجلی کی تیزی کے ساتھ اس درخت میں غائب ہو گئی. میں بھاگی اندر. مغرب کی اذان ہو رہی تھی. میری بہن جو تھی وہ کولر چلا کر سوئی ہوئی تھی. اس کو میں نے جا کر جگایا اور میں نے رونا شروع کر دیا. اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں رو کیوں رہی ہوں. وہ اٹھی، اس نے لائٹ جلائی، پورے گھر کی لائٹس آن کی، مجھے پانی وغیرہ پلایا اور میرے سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے. میں نے اسے سارا ماجرا بتایا. بڑی میری حالت خراب، خوف سے میرا برا حال تھا. میں نے اسے کہا کمرے کا دروازہ بند کر لو. وہاں جامن کے درخت پر میں نے کسی چیز کو دیکھا. تقریباً رات 8 بجے کے قریب امی وغیرہ گھر واپس آئے. ہم دونوں کی حالت دیکھ کر بڑی پریشان کہ گھر کا کوئی کام بھی نہیں کیا ہوا، ہر چیز ویسی کی ویسی ہے، آخر ماجرا کیا ہوا ہے. میں نے امی کو ساری بات بتائی. امی بہت زیادہ پریشان ہو گئی. امی نے کہا کہ جامن کے درخت کے اوپر سے مجھے 2 سے 3 بار آوازیں بھی آئی ہیں کسی عورت کے ہنسنے کی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید تم لوگ ہو.
لیکن اگر تم لوگ میرے آس پاس نہیں بھی ہوتی تو مجھے یہاں سے ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں۔ پرسوں رات 2 بجے میں واش روم میں جانے کے لیے اٹھی تو جیسے میں باہر نکلی تو میں کیا دیکھتی ہوں، برگد کے پیڑ کے نیچے کوئی عورت کھڑی تھی۔ جیسے میں نے پوچھا کہ کون ہے وہاں پر، تو وہ وہیں پر غائب ہو گئی۔ تو مجھے سمجھ آ گئی کہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے۔ وہ درخت آسیب زدہ ہے، اس کے نیچے مت سویا کرو۔ وہ جامن کا درخت جو ہے وہ بہت زیادہ آسیب زدہ ہے، وہاں پر مت سویا کرو شام تک۔ ابو نے بھی بتایا کہ جب یہ جامن کا درخت یہاں پر ہم لوگوں نے لگوایا تھا تب سے یہاں پر جنات ہیں۔ اس کا پھل جامن ہم لوگ اوپر چڑھ کے توڑ نہیں سکتے تھے، جب بھی چڑھنے کی کوشش کرتے تھے ابو منع کر دیتے تھے، کیونکہ ابو کو پتا تھا وہاں پر غیر مرئی مخلوق کا بسیرا ہے۔ نیچے جو جامن گرتے تھے وہ اٹھا کر ہم لوگ کھا لیتے تھے، اوپر اتنے پکے ہوئے بھی لگے ہوتے تھے، ہمیں اتارنے کی اجازت نہیں تھی۔ نہ ابو پتھر مارنے دیتے تھے، نہ اسٹک سے توڑنے دیتے تھے، بس وہ یہ کہتے تھے اس درخت کے اوپر نہیں جانا۔ تو پھر اس دن ابو نے بھی بتایا کہ اس درخت کے اوپر ایک بہت زیادہ بھیانک جنی رہتی ہے۔ اس نے جب یہ درخت لگا تھا وہ تب کا اس کا یہاں پر بسیرا ہے۔ اس نے میرے دادا جی کی خواب میں آ کر یہ کہا تھا کہ اگر اس درخت کے اوپر کوئی چڑھا یا مغرب کے بعد اس کے نیچے کوئی بیٹھا تو میں اس کے اوپر اپنا اثر کر دوں گی۔ میرے ساتھ وہی ہوا۔ اللہ نے میری جان بچانی تھی جو میں بچ کے، ورنہ شاید اس نے مجھے جان سے ہی مار دیتی۔ کچھ دیر مجھے بخار رہا، اس کے بعد میں ٹھیک ہو گئی۔ پھر ہم لوگ اس جامن کے درخت کے نیچے نہیں بیٹھتے تھے۔ اکثر آدھی رات کو وہاں سے آوازیں آتی تھی، کبھی ایسا لگتا تھا زور زور سے پتوں کو کوئی ہلاتا ہے، پورا درخت ہلاتا ہے کوئی۔ کبھی وہاں سے گنگنانے کی آوازیں آتی تھی، کبھی وہاں سے عجیب و غریب بولنے کی آوازیں آتی تھی۔ بہت ڈر لگتا تھا۔ ابھی بھی وہ درخت ہم لوگوں کے گھر میں ہی موجود ہے، یہاں تک کہ آس پاس کے علاقے کے لوگوں کو بھی پتا ہے کہ ہم لوگوں کے گھر میں جو جامن کا درخت ہے اس پر جنات ہے۔ تو یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ رابعہ آپ کا۔ جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheedbeg57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اور سٹوریز اردو پر انشاءاللہ جلدی سٹوری آن ایئر کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا اور سبسکرائب کریے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔